अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, जिन्नात की दुनिया, जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये जो सिलसिला हमारा जारी है, उसकी आज 15वीं वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इससे पहले जो 14 वीडियोस गुजर चुकी हैं उनमें बहुत सारी मालूमात आपके सामने आ चुकी हैं। जिन हज़रात ने उन वीडियोस को नहीं देखा वो उनको जाकर देख सकते हैं कि जिन्नात की अक़साम के बारे में हमने बात की कि जिन्नात की कितनी अक़साम होती हैं, क़रीन कौन सा जिन होता है, अलगोल कौन सा जिन होता है, हाँ जी, इसी तरह और बहुत सारी अक़साम के बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद जादू के हवाले से हमने बात की कि जादू क्या चीज़ होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, जादू कैसे सीखा जाता है और जादू को सीखने का तरीका क्या है, जादूगर बनने का तरीका क्या है, किसी जादूगर को पहचानने का तरीका क्या है कि आप देखें और आपको पता चल जाए कि ये जादूगर है या वैसे ही आमिल है। इसी तरह इस हवाले से भी हमने बात की कि जादू की जो अक़साम हैं उनमें से काला जादू क्या है, कुबाला जादू क्या है, कुबाला जादू की हिस्ट्री क्या है, इस पर हमने बात की। फिर हमने नाइट टेम्पलर्स के बारे में बात की, फिर खुफिया तंजीमों के हवाले से बात हुई, फ्री मैसन के हवाले से बात हुई, ये कैसे वजूद में आई, कहाँ वजूद में है, इसका एजेंडा क्या है। फिर इल्यूमिनाती के हवाले से हमने बात कर दी और उसके हवाले से बड़ी तफसील से बात हो चुकी। तो अलगरज़ इस तरह बहुत सारे, फिर एक वीका जो है मज़हब है, वीका ये भी एक मज़हब है, उसके हवाले से हमने बात की। मेरी अलगरज़ 13-14 वीडियो से बहुत सारी मालूमात और तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। आज की जो मेरी वीडियो है ये भी इसी तरह की खुफिया सेक्रेट जो है तंजीमें या ऑर्गेनाइजेशन या खुफिया सोसाइटीज़ जो हैं उनके हवाले से ही ये वीडियो है। और उनमें से एक है स्किल एंड बून्स। हो सकता है स्किल एंड बून्स इस खुफिया तंजीम का नाम आपने पहली मरतबा सुना हो, आपके लिए अजनबी नाम हो, और ये भी हो सकता है कि आप इसके बारे में पहले से जानते हो। लेकिन जो हज़रात नहीं जानते, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने स्किल एंड बून्स के हवाले से बात करेंगे। और ये खुफिया तंजीमें सिर्फ यही नहीं है, फ्री मैसन और इल्यूमिनाती ये तो एक यानी कि बड़ी तंजीमें हैं और अब इतनी खुफिया नहीं रहीं और बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, बहुत सारी मालूमात रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी खुफिया और सेक्रेट तंजीमें हैं। मसलन द कमेटी ऑफ 300 है, और इसी तरह थोले एक तंजीम है, और द आर्डर ऑफ डेथ है, आप नाम सुने, द आर्डर ऑफ डेथ, ये एक तंजीम है। कू ऑपरेशन स्टार है, इसी तरह द यूला जीन क्लब है, इसी तरह लाज 322 है, 322, लाज 322, और इसी तरह RTA है यानी रसल ट्रस्ट एसोसिएशन वगैरह। तो ये बहुत सारी तंजीमें हैं जो खुफिया तौर पर काम करती हैं, इनके अलावा भी। और इन सब तंजीमों का एजेंडा एक है। इन सब में जो मुश्तरका बात है वो ये है कि सब अल्लाह की मुनकर और शैतान को अपना खुदा मानने वाली और शैतान की पूजा करने वाली ये तंजीमें हैं, और इनका मकसद जो है वो दज्जाल के लिए राह हमवार करना है। लेकिन बहरहाल इनमें से एक बड़ी ही ख़तरनाक, बड़ी ही खुफिया तंजीम और जिसका ख़ास तौर पर जादू के साथ ताल्लुक़ है, स्किल एंड बून्स। बून्स असल में कहते हैं हड्डियों को। ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, ढांचा इंसानी या खोपड़ियाँ जो होती हैं इंसानी, और वो आपने देखा होगा ख़तरे का निशान बना होता है, एक खोपड़ी होती है और बीच में इस तरह की वो हड्डियाँ बनी होती हैं, तो बून्स। तो बून्स मैन यानी हड्डियों वाले आदमी। तो इस तंजीम का इन खोपड़ियों के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्या, यानी चूँकि जादूगरी के साथ ही मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं और इस तंजीम का भी जादू के साथ बड़ा गहरा राब्ता है, और जादुई ताकतों के ज़रिए ये कुछ अपनी ताकतें हासिल करना चाहते हैं और अपने मकासद और अपने झंडे को हासिल करना चाहते हैं। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्किल एंड बून्स क्या है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। नाज़रीन, लंदन के एक मशहूर अंग्रेज़ी रोज़नामे दी टेलीग्राफ में 8 मई 2006 को एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसके हवाले से 11 मई के बाद अखबारों ने भी एक मुख्तसर सी खबर शाया की, जिनकी सुर्खी ये थी: सदर बुश के दादा कब्रें खोद कर खोपड़ियों का तमाशा दिखाते थे। अमेरिका में एक खुफिया सोसाइटी इंसानी खोपड़ियों का इस्तेमाल करती थी। टेलीग्राफ के हवाले से जो कुछ अखबारों में शाया हुआ वो कुछ इस तरह है कि अमेरिका की तारीख़ी मुतनाज़ा मुबाहिसों में से एक यूरोप में फिर उठ खड़ा हुआ है। इस बात के ताज़ा सबूत मिले हैं कि अमेरिका में मुल्क के बड़े बड़े बारसूख लोगों की एक खुफिया सोसाइटी है जिसका नाम स्किल एंड बून्स है। यह सोसाइटी गैर इंसानी, माफ़ौक़ुल फ़ितरत और जादुई ताकतों के हुसूल के लिए तरह तरह के खौफनाक अमल किया करती है। 1832 से कायम इस सोसाइटी के 6 बानी मेंबरों में अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश जूनियर के दादा प्रेस्कोट बुश भी
تھے۔ ناظرین، سوسائٹی کے ممبران بونز مین کہلاتے ہیں۔ بونز ہڈیوں کو کہتے ہیں اور مین کا مطلب آدمی، یعنی ہڈیوں والے لوگ۔ تو بونز مین دوسری جنگ عظیم کے دوران سوسائٹی کے ان ممبران نے شمالی امریکہ کے ایک قدیم ریڈ انڈین قبیلے کے ایک تاریخ ساز لیڈر جیرونیمو کی قبر کھود کر اس کی کھوپڑی نکالی اور سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر میں نمائش کے لیے رکھ دی، جسے وہ لوگ مقبرہ کہتے ہیں۔ ناظرین، سوسائٹی کا بنیادی مقصد موت کو شکست دینا اور مافوق الفطرت قوتوں کا حصول ہے۔ اس کے لیے وہ عبادت کے بیشتر شیطانی طریقوں پر عامل ہیں۔ بونز مین یعنی ہڈیوں والے آدمیوں نے جن دوسرے مشہور لوگوں کی قبریں کھود کر ان کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں اپنی عبادت کے لیے نکالی تھیں، ان میں امریکہ کے 8ویں صدر مارٹر وان بورن اور کیوبا کے جادوئی کمیونسٹ لیڈر چی گوارا بھی شامل ہیں۔ مارٹن بورن 4 مارچ 1837 سے 3 مارچ 1841 تک امریکہ کے صدر رہے۔ یہ سبھی کھوپڑیاں اور ہڈیاں ان کے صدر دفتر مقبرہ میں موجود ہیں۔ ریڈ انڈین قبائلی لیڈر جیرونیمو نے امریکیوں یعنی سفید فام یورپی آبادکاروں کے خلاف ایک طویل مدت تک نہایت پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر امریکی فوج کی بے پناہ طاقت کے سامنے مجبور ہو گیا۔ فوج کے فورٹ سیل قید خانے میں 1909 میں اس کی موت واقع ہوئی اور 1918 میں سوسائٹی کے ایک رکن چارلس نے ایک دوسرے ممبر کو خط لکھ کر بتایا کہ ریڈ انڈین لیڈر جیرونیمو کی کھوپڑی نکال لی گئی ہے اور مقبرے میں اس کی دوسری ہڈیوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ ناظرین، خفیہ تنظیمیں صہیونیت کے مخصوص سازشی طریقہ کار کا حصہ رہی ہیں۔ اسکل اینڈ بونز کی طرح فری میسن اور دی کمیٹی آف 300 بھی ایسی ہی بے شمار خفیہ سوسائٹیوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، اسکل اینڈ بونز بھی امریکہ کے کنیکٹیکٹ شہر کے نیو ہیون میں واقع ییل یونیورسٹی میں قائم متعدد صہیونی سیکرٹ سوسائٹیوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ جرمنی کی ایک صہیونی خفیہ تنظیم تھولے سوسائٹی کی امریکی شاخ ہے۔ منشیات کے عالمی کاروبار میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے، بالخصوص افیوم اور کوکین کی تجارت پر اسکل اینڈ بونز کی اجارہ داری قائم ہے۔ منشیات کی تجارت کے علاوہ بھی اس کی آمدنی کے متعدد خفیہ اور ناجائز ذرائع بھی ہیں۔ سابقہ امریکی صدر جارج بش جونیئر کی طرح ان کے والد سینئر جارج واکر بش بھی بونز مین میں سے تھے۔ کم سے کم 30 مشہور امریکی ممبران پارلیمنٹ کانگریس کے اراکین بونز مین تھے۔ 1992 تک سوسائٹی کی رکنیت صرف مردوں کے لیے مخصوص تھی، لیکن اب عورتیں بھی اس کی رکن ہو سکتی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت جو تعلیمی نظام رائج ہے، اس میں اسکل اینڈ بونز تنظیم کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کا غلبہ ہے۔ اس تنظیم میں شامل ہر فرد کو ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے اور پھر اسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ مثلا سابقہ صدر جارج بش کا تنظیمی نام ٹیمپریری تھا، ٹیمپریری یعنی عارضی، اس لیے کہ نہ وہ خود اپنے لیے کوئی نام منتخب کر سکے اور نہ ان کے سینئر ہی ان کے لیے کسی خاص نام پر متفق ہو پائے، لہٰذا انہیں مسٹر ٹیمپریری کے نام سے ہی پکارا جانے لگا اور اب یہی ان کا تنظیمی نام ہے۔ تنظیم میں شامل لمبے آدمیوں کو لانگ ڈیول یعنی لمبا شیطان اور ٹھگنے آدمیوں کو شارٹ ڈیول یعنی چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کے نام بھی اس تنظیم کے بعض ممبروں کے لیے مخصوص ہیں۔ مثلا بونز مین اپنے ایسے ساتھی کو یاجوج کہتے ہیں جو جنسی طور پر حد درجہ ناتجربہ کار ہوتا ہے، اور ماجوج اسے کہتے ہیں جو جن سے مخالف کا سب سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے۔ ناظرین، اس خفیہ تنظیم کے بارے میں بیرونی دنیا کو سب سے پہلے اس وقت معلوم ہوا جب 1985 میں ایک منحرف ممبر نے ایک محقق انتھونی سوٹن کو اس کے بارے میں متعدد معلومات فراہم کر دیں، لیکن انتھونی سوٹن نے 15 سال تک اس خوف سے ان معلومات کو افشا نہیں کیا کہ کہیں اس کی اشاعت سے اس منحرف ممبر کا نام نہ ظاہر ہو جائے، جو اس کے لیے ظاہر ہے کہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر انتھونی سوٹن نے وہ تمام معلومات ایک اور محقق اپنے دوست کرس ملیگن کے حوالے کر دیں، جس نے 2003 میں فلیشنگ آؤٹ اسکل اینڈ بونز کے نام سے اپنی کتاب شائع کر کے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اسی کتاب سے پہلی بار دنیا کو مشہور موجودہ بونز مین کے بارے میں پتہ چلا۔ صدر بش کا خاندان تو بونز مین ہے ہی، ان کے انتخابی حریف سینیٹر جان کیری بھی اسکل اینڈ بونز کے سرگرم رکن ہیں، اور دونوں کی پالیسیوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ محض دنیا کے سامنے پیش ہونے والے انتخابی ڈرامہ تھا۔ جان کیری جیتتے تو بھی وہی ہوتا جو صہیونی مقتدرہ کا منصوبہ ہے۔ اسکل اینڈ بونز فی الوقت صہیونی مقتدرہ کی اہم ترین خفیہ تنظیموں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان تنظیموں کو، ان خفیہ تنظیموں کو، فری میسن، ایلومیناتی، ویکا،
اور یہ اسکل اینڈ بونز وغیرہ بہت ساری یہ جو خفیہ تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کو لوگ فرضی قصے، کہانیاں اور افسانے قرار دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی معلومات ابھی تک اتنی تھوڑی ہیں کہ وہ ان تنظیموں کو اور ان کے ایجنڈوں کو، ان سب کو قصے، کہانیاں اور افسانے قرار دیتے ہیں۔ یا تو وہ ہیں ہی مطلب ان کے علم میں یہ چیز نہیں ہے، اور یا وہ کچھ چھپانا چاہتے ہیں، پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ خود اس چیز کا حصہ ہیں۔ بہرحال یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تنظیمیں حقیقت ہیں، ان کا وجود جو ہے وہ اس زمین پر موجود ہیں، اور سب کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان تمام تنظیموں کے اندر ایک مشترکہ بات جو ہے، یعنی تمام تنظیموں کے اندر ایک جو مشترکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں ابلیس کو اپنا خدا مانتی ہیں، اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتے، بلکہ ابلیس اور شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور اس کے معبد خانے بنائے ہوتے ہیں۔ ابلیس کا جو ہے مجسمہ ہے، وہ جو بکرے کی طرح سینگوں والا، اور اوپر سے سینگ ہیں، اور چہرہ اس کا بکرے کی طرح ہے، اور نیچے سے یہاں چھاتی اس کی عورتوں کی طرح ہے، اور نیچے سے جا کر وہ کوئی اور جانور بن جاتا ہے۔ تو یعنی یہ ہم جنس پرستی کی طرف، یعنی ان کا جو مین جو چیز ہے وہ ان کی، یعنی سب سے ایک ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا ایک شعار ہوتا ہے، جس نے اسلام کا شعار ہے، تو اس طرح ان تنظیموں کا، یا خاص طور پر فری میسن علماتی کا جو شعار ہے وہ یہ ہے ہم جنس پرستی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان تمام تنظیموں میں مشترکہ جو چیز ہے وہ ہے شیطان پرستی، شیطان کی پوجا کرنا۔ اور یہ شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اس زمین پر، اس خطۂ زمین پر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار دجال ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا مؤثر ہتھیار جو ہے وہ دجال ہے اس زمین پر۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس خطۂ زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ چنانچہ ان تنظیموں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اس زمین پر شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار جو ہے وہ دجال ہے۔ چنانچہ یہ تنظیمیں شیطان کی پوجا کر کے، شیطان کو اپنا خدا مان کے، اس کی پرستش کر کے، اس کو اپنے ساتھ یعنی رابطے میں رہتی ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ شیطان کے، دجال کے آنے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، میدان ہموار کیا جائے۔ تو یہی ان تنظیموں کا ایجنڈا ہے، اور اسی ایجنڈے پر یہ کام کر رہی ہیں کہ دجال کے لیے پوری دنیا کے اندر حالات کو موافق بنایا جائے، اس کے لیے ایک میدان کو ہموار کیا جائے۔ ناظرین، ان تنظیموں کو صرف ان علامات کے ذریعے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے جن کو یہ استعمال کرتی ہیں۔ جو علامات یہ تنظیمیں استعمال کرتی ہیں وہ علامات کالے جادو میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے 5 کونوں والا ستارہ، 1 آنکھ کا نشان، اور مختلف نمبرز وغیرہ، 322 وغیرہ، 300 وغیرہ۔ یہ علامات انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بار بار دکھائی جاتی ہیں۔ یہ کوئی اتفاق یا فیشن نہیں ہے۔ کالے جادو کا یہود سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے مطابق ڈائریکٹ تعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہود نے کالا جادو سیکھا۔ یہودی تصوف میں اس جادو کو قبالہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ساحرانہ سائنس ہے جس کے ذریعے جنات اور شیاطین سے ڈائریکٹ رابطہ ممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کسی زمانے میں یہود ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ اصلی مسیحا نہیں ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی لیے یہودی آج بھی تورات اور ان کی مذہبی کتابوں میں مذکورہ مسیحا کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، جبکہ وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ چنانچہ اب یہ کون سے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اب دجال کو مسیحا مان کر اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، قبالہ جادو یعنی کالے جادو کے ذریعے یہود اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ شیاطین سے رابطہ کر سکیں، ڈائریکٹ رابطہ کر سکیں۔ چنانچہ یہ شیاطین سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں اس جادو کے ذریعے، ان حرکات کے ذریعے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کے سرداروں پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شیاطین کفار کو خود آ کر مشورے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ شیطان نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ ان کی مذہبی کتب میں موجود مسیحا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو لا سکتا ہے۔ ٹرمپ سمیت امریکہ کے تقریباً سبھی صدور کا تعلق ان تنظیموں سے تھا، یعنی امریکہ خفیہ طور پر ان تنظیموں کے قبضے میں ہے، اور امریکہ کی قوم اس زمین پر سب سے بدترین غلام ہے ان تنظیموں کی۔ علومناتی کے بارے میں پیشن گوئی کا اس حدیث میں ذکر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور مزید فرمایا، جبکہ المسیح الدجال اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہے
اور اس کی بائیں آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہے۔ دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اگر آپ امریکی ڈالر کے پیچھے دیکھیں تو اس پر بھی ایک آنکھ دیکھی جا سکتی ہے، اور ڈالر پر ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوا ہے۔ امریکی حکومت دفتری طور پر اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ ای آف پروویڈنس یعنی آل سینگ ای آف گاڈ ہے، یعنی خدا کی آنکھ جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی حکومت کا ایک آنکھ والا خدا کون سا ہے؟ کیا یہ وہی خدا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے؟ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا خدا ایک آنکھ والا نہیں، جبکہ دجال ایک آنکھ والا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ کو جو طاقتی کنٹرول کر رہی ہیں وہ اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتی، بلکہ شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، جس کا پیغمبر دجال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت کے پیچھے کوئی خفیہ اور نادیدہ طاقتیں ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی ہیں، وہی طاقتیں جو دجال کو اپنا مسیحا اور شیطان کو اپنا خدا مانتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔